हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RN पॉडकास्ट. आज हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर हसान बिन सादत मौजूद है, हु इज़ एन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, रोटरीज इंटरनेशनल मेंबर एज वेल. जनाब, इनसे आज बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, एनवायरमेंटल चेंज पे, क्लाइमेट चेंज पर, क्लाइमेट जर्नलिज्म पर भी बात करेंगे. और ये जो पानी के मसले हैं, ये जो मौसम की तब्दीलियाँ हैं, सर्द गर्म इलाकों का मसला चल रहा है, ये जो हीट वेव्स आ रही हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं पंजाब की, लाहौर की, हमारे अपने इलाके की, और पूरी दुनिया में जो एक मसला चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस इस पर जो इकदाम उठा रहे हैं. और अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हमने बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग जर्नलिस्ट, किस तरह से अवेयरनेस फैलानी और किस तरह से अपने घरों से शुरू होकर इकदाम उठाने हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से. तो चलिए आगे बात करते और जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. Thank you very much Bushra and thank you very much RNN News Network for having me on this podcast. You're most welcome, sir. सबसे पहले बात करते हैं, you being an environmental activist, climate activist and expert as well. मुझे ये बताइए, हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल से अब जाके ये टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई हैं कि क्लाइमेट चेंज भी कोई चीज़ है. क्लाइमेट जर्नलिज्म का तो अब सब्जेक्ट बाकायदगी से UN ने इंट्रोड्यूस करवाया, उस पर सेशन स्टार्ट हो चुके हैं. वो भी 2025 की बात है. मुझे अब आपसे अगर बात करूँ एनवायरमेंटल चेंज के हवाले से भी, आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट भी जो है इतना रेयर है कि 50 से 60% स्टूडेंट्स ने आज तक ये सब्जेक्ट रखा ही नहीं है. ये बताएं कि ये इतना लैक ऑफ अवेयरनेस क्यों है, इतना गैप क्यों है इस हवाले से? जी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम अगर बात करें एनवायरनमेंट मूवमेंट की तो हमारे पास जो माहौलियाती मसाइल जो दुनिया में स्टार्ट हुए थे वो हुए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद. हम ये बात करते हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद. और 1970 में इनफैक्ट दुनिया में पहला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया है जो कि US में आया था. और जो दुनिया में सबसे पहली किताब लिखी थी वो 1962 में लिखी गई थी, साइलेंट स्प्रिंग. दैट वाज रिटन बाय अ लेडी. और एक खातून ने एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट की थी. और उसके बाद हम ये बात आज कर रहे हैं. तो इनफैक्ट एनवायरमेंट पे बात होना जो है वो बहुत लेटेस्ट स्टार्ट हुई है. आखिरी 50-100 साल में बात हुई है, शुरू से पहले ध्यान ही नहीं था. तो इट टेक्स टाइम. तो अब चूँकि दुनिया में जब लॉज आए, कानून आए और उसके बाद फिर एज अ सब्जेक्ट ये डेवलप हुआ, तो अब ये 2000 के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर किया जा रहा है. और अब इसके ऊपर डिग्रीज भी हो रही हैं, बैचलर्स भी, PhDs भी, मास्टर्स भी. सो अब लोगों का अब ध्यान इस तरफ आ रहा है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट वेरी लेटेस्ट प्रोग्रेस दैट वी आर सीइंग. और ये सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमने देखा कि हमने जब पोल्यूशन कर दी बहुत ज़्यादा, और दुनिया में हमने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, हीट वेव, ड्राउट्स अब हम देखना शुरू की. तो फिर उसके बाद लोगों का ध्यान आया कि अब ये मसाइल आ रहे हैं, तो अब हमें इन मसाइल के हल के लिए भी काम करने की ज़रूरत है और हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है कि हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन की तरफ जा सकें. बिल्कुल ठीक बात की आपने. मैं सबसे पहले इंटरनेशनली इस एक्सपेक्ट के हवाले से बात करूँगी, फिर हम चलेंगे हुकूमत की जानब भी कि हुकूमत इसके लिए कौन सी मेजरमेंट्स ले रही है और पैरामीटर्स इस्तेमाल कर रही है. सर, इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो क्लाइमेट जर्नलिज्म का जो एक नया सब्जेक्ट है, एक नई मैं कह सकती हूँ कि वेरिएबल है, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है. इस हवाले से बताइए कि आखिर ये है क्या और इसके लिए कौन कौन अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता है और किस तरह से? क्लाइमेट चेंज इज अ इशू ऑफ एवरीवन. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लाइमेट चेंज सबका इशू है. और उसमें जर्नलिज्म का बहुत बड़ा रोल है, जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अवेयरनेस का काम, इन्फॉर्मेशन देने का काम ये जर्नलिस्ट का है. कि जर्नलिस्ट जो है वो अवामी मसाइल को उजागर करते हैं, अवामी मसाइल के बारे में तहकीक करते हैं और अवाम के मसाइल का हल तलाश करते हैं. सो जर्नलिज्म के हवाले से अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज चूँकि सबका मसला है, तो इसको अवेयरनेस के लिए, लोगों को बताने के लिए कि क्लाइमेट के मसाइल क्या हैं, क्लाइमेट के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है और हमें एज इंडिविजुअल क्या रोल प्ले करना चाहिए इसके सोल्यूशन के लिए. तो इस तरफ बाकायदा पूरी अब एक जो है एक प्रॉपर बीट है, एक प्रॉपर बीट है और प्रॉपर ट्रेनिंग इस हवाले से है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि पानी के मसाइल क्या हैं, हवा के मसाइल क्या हैं, आलूदगी जो हम बात करते हैं. अब सिर्फ पोल्यूशन इज जस्ट नॉट अ पोल्यूशन. पोल्यूशन हैव्स मेनी टाइप्स. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन तो वो हैं जो हमें पता है. नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, देयर आर सो मैनी फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन. सो इस पे आई थिंक लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हमें इन सब के हल के लिए तरफ जाना है, हमें इन सब की सोल्यूशन की तरफ जाना है. और हमें देखना ये है कि आप जब हम बात करते हैं आजकल कि जी US बहुत तरक्की कर गया, यूरोप बहुत तरक्की कर गया, या कोई भी मुल्क बहुत तरक्की कर गया, तो उसने तरक्की किस बेस के ऊपर, किन एनवायरनमेंट को डैमेज करके क्या फैक्टर्स थे, और वो जो तरक्की की वो उस पर क्या चीज़ कंप्रोमाइज़ की. यहाँ पे जर्नलिज्म का बहुत बड़ा रोल है जो बताएं कि क्या ये तरक्की सस्टेनेबल है, क्या ये तरक्की पायदार है, या ये तरक्की बराए
ترقی تو نہیں, یا یہ صرف مثال کے طور پہ فیس سیونگ تو نہیں, یا صرف مثال کے طور پہ جو دکھتا ہے وہ بکتا تو نہیں, یہ صرف جو ہے وہ نمبر گیم کی بات تو نہیں ہے. تو یہاں پہ جرنلزم کا بہت بڑا اہم رول ہے جو بتا سکے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ جو آپ آج ہمیں ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا چاند پہ جا رہی ہے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سو مینی لگژریز ان لائف وی آر اویلنگ, سو آر وی اویلنگ دس لگژری آن دا بیسس آف ڈسٹرائنگ آور انوائرمنٹ؟ نہیں, اس کے پیچھے ہم آخر جو اسٹریٹجیز استعمال ہو رہی, کہیں وہ ملک کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی, ہمارے انوائرمنٹ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ان دا لانگ رن؟ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. بلکہ میں ایک چیز تھوڑا سا ایڈ کروں, ہم کہتے ہیں نا ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے, تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے کہ آپ کے پاس کتنی کاریں ہیں, آپ کے پاس کون سے فون آپ کے ہاتھ میں ہیں, اور آپ کتنے اچھے گھر میں رہتے ہیں. ایز انوائرمنٹلسٹ ہم یہ کہتے ہیں یو آر لیونگ ہائی اسٹینڈرڈ آف لائف وین یو آر ایبل ٹو بریتھ کلین اینڈ فریش ایئر, when you are able to drink clean and fresh water. 100% درست بات کی آپ نے کہ high standards of living is analyzed with that parameters or through that lens, جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ environmental factors جو ہیں وہ تو نہیں ڈسٹرب ہو رہے. بالکل ایسا. آپ کتنے صاف انوائرمنٹ میں سانس لے رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, اور کتنا صاف انوائرمنٹ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. پانی کی آپ نے بات کر دی, پانی کی طرف بھی میں آؤں گی, لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے یو این کے حوالے سے میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ یو این جو ہے وہ اسپانسر بھی کر رہا ہے, فنڈس بھی دے رہا ہے کلائمیٹ جرنلزم کے حوالے سے, جو بیٹس کو کور کرتے ہیں, یا کلائمیٹ جرنلزم کے حوالے سے جو اسپیکٹس پر نظر ڈالتے ہیں, روشنی ڈالتے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں. Is that true? Absolutely, بالکل ایسا ہے. یو این کا فوکس ایک تو ایس ڈی جیز ہیں, آپ کو پتا ہے دیر آر 17 ایس ڈی جیز اس پہ کام کر رہی ہے, تمام ممالک نے اس کو سائن اپ کیا ہوا ہے, اور آج ہم 2025 میں ہیں, 5 سال ہمارے پاس رہ گئے ہیں. سو ڈیڈ لائن 2030 تک ہمیں ان پہ کام کرنا ہے. جرنلزم کے حوالے سے یو این کیوں بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہا ہے؟ اس وقت باقاعدہ جرنلسٹ کی تیاریاں ٹریننگس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک کانفرنس ہوتی ہے COP, کانفرنس آف پارٹیز. اس سال جو تھی, پچھلے سال وہ آذربائیجان میں تھی. 2025 میں برازیل میں ہے وہ کانفرنس, COP30 کے نام سے اسے کہتے ہیں, کانفرنس آف پارٹیز, جو کہ انٹرنیشنل سب سے بڑی کانفرنس ہوتی ہے انوائرمنٹ پہ, کلائمیٹ چینج پہ. اور اس میں یو این جو ہے وہ اسپانسر کرتی ہے جرنلسٹ کو کہ جو آ کے اس کو کور کریں, جو آ کے دیکھیں کہ کون کون سے ممالک آ رہے ہیں, اور کیا ممالک جو کمٹمنٹس کر رہے ہیں ان کو پورا بھی کر رہے ہیں, اور کیا ہمارے پاس انٹرنیشنل MNCs جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کیا وہ اپنے وعدے پورے کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ US پیرس ایگریمنٹ سے وڈرا کر چکا ہے. اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں کہ اگر دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ وڈرا کر چکا ہے, تو کس کا مطلب ہے دیٹ از ناٹ سیریس فار انوائرمنٹ. تو باقی کنٹریز چونکہ یہ والنٹری آپ کی اگریمنٹ ہوتی ہے, تو کیا وہ بھی وڈرا کر سکتے نہیں کر سکتے, اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اس کا لانگ رن افیکٹ انڈیویجولس پہ کیا ہوگا اور کنٹریز پہ کیا ہوگا, اور ایز سچ گلوب پہ کیا ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ ان سب چیزوں کو کور کرتے ہیں. آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے 17 SDGs کی بات کی, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کی, جو کہ 2030 تک تمام کنٹریز کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ اس میں اپنی کنٹریبیوشن کریں اور اچیو کریں. اب یہ بتائیں, جب ہم اپنی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو ایون کہ یونیورسٹیز نے بھی اس میں اپنا رول نبھانے کی کوشش کی اور اسٹارٹ لی ہے کہ ریسرچ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ SDGs 1, 2 یا 3, 4 ضرور شامل ہوں. اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیا اچیو کر سکیں گے یہ ٹارگیٹ؟ دیکھیں, دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. HEC کی جو پالیسی ہے وہ یونیورسٹیز کی رینکنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنی ریسرچز کو الائن کرنا ہے SDGs کے حساب سے. HEC نے تمام یونیورسٹیز کو فوکس کیا ہے کہ آپ کے جو بھی ریسرچز ہو رہی ہیں اکنامکس میں, انوائرمنٹل سائنس میں, سائیکالوجی میں, سوشولوجی میں, یو نیم اٹ, اینی فیلڈ آف سائنس اور اینی فیلڈ آف سوشل سائنسز, یو نیڈ ٹو الائن اٹ ود دا SDGs. اور اس پہ فوکس یہ ہے ہمارا کہ پنجاب یونیورسٹی اگر بات کروں تو ہمارے یہاں تو باقاعدہ تمام ڈپارٹمنٹ SDGs پہ کام بھی کر رہے ہیں, اپنی ریسرچز کو الائن بھی کر رہے ہیں, بٹ اسٹل اے لانگ وے ٹو گو, کیونکہ کئی جگہوں پہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, کئی جگہوں پہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. بہرحال کام اس پہ کر رہے ہیں. اور ایک گورنمنٹ کی بات بھی کر دوں کہ گورنمنٹ نے بھی کافی کام کیا ہے. فار ایگزامپل جو بلین ٹری سونامی تھا, دیٹ واز اے ویری گڈ انیشیٹو, اور اس میں ہم نے SDG جو ہمارا کلائمیٹ ایکشن تھا اس کو کافی حد تک ہم نے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کی. یہ بتائیں, آپ جب حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی جانب سے بھی جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے, اس میں نہ تو صرف صحافیوں کا ایک بنتا ہے کنٹریبیوشن یا رول یا ذمہ داری, بلکہ ناظرین جو گھروں میں بیٹھے لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کا بھی سب سے پہلے ایک اسٹیپ بنتا ہے کہ انہوں نے گھروں سے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے, اور آگے ہم مل کر بینگ یونائٹڈ انوائرمنٹل چینج, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کچھ چینج دیکھ سکتے ہیں جو کہ ترقی کی راہ پر ہمیں گامزن کرے. مجھے بتائیں, جب بات کرتے ہیں انوائرمنٹل پروڈکشن فورس کی, جو کہ حکومت نے ایک نیا پلان انیشیٹو لیا ہے اور لانچ بھی کر لیا ہے, وہ ہے کیا آخر, اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی, یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کا, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ میں چونکہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں کہ لاس تو بن گئے کہ جی اپنے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی فیکٹری جو ہے وہ دھواں جو ہے ریلیز نہیں کرے گی, یا بھٹے جو ہیں وہ دھواں ریلیز نہیں کریں گے. اب جب ہوتا یہ تھا کہ جب ان کو جرمانہ کرنے کی بات ہوتی تھی تو لے مین جاتے تھے, اور وہ جب جرمانہ کرتے تھے تو وہ لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے. اب جو انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ہے اس کی باقاعدہ وردی ہے, اس کا باقاعدہ یونیفارم ہے. اب جب وہ بات کریں گے تو ایسا انوائرمنٹل انسپیکٹر جب جائے گا تو اس کے پاس ایک باقاعدہ پاور ہوگی کہ وہ جب بات کرے گا کہ بھائی آپ
انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہے ہیں, آپ یہ واٹر ڈسچارج کر رہے ہیں صاف پانی کے اندر, یا آپ یہ نہر کے اندر یا پونڈ کے اندر یا دریا کے اندر جو پانی ڈسچارج کر رہے ہیں, آپ نہیں کر سکتے, تو وہ جرمانہ کرے گا تو اس کی بات میں وزن ہوگا اور لوگ اس کی بات کو سنیں گے. اسی طرح اگر کوئی فیکٹری پولوٹیڈ ایئر ریلیز کرے گی تو اس کے اوپر جرمانہ ہوگا اور اس کو پتا ہوگا. بھٹے جو ہیں ان کے اوپر بھی اب ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا کہ ہمیں زگ زیگ ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے. اسی طرح ہاسپٹل ویسٹ کے اوپر بھی, تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ اس طرح ایک تو لوگوں کو نظر آئے گا کہ انوائرمنٹ پروڈکشن فورس ہے وہ کام کر رہی ہے, اور یہ ادارے, یہ جو انسپیکٹرز ہیں انوائرمنٹ کے, ان کے پاس کوئی پاور بھی ہے اور ان کی ہم نے بات سننی ہے, ہم نے ان کو امپورٹنس دینی ہے. دیٹ از ویری گڈ انیشیٹو. نہیں, زبردست آپ نے جو باتیں بتائی ہیں, یہ تو میرے خیال سے جن اسٹریٹجیز کے ساتھ انوائرمنٹل پروڈکشن فورس جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے, وہ بہترین طریقے سے ہم سب کو نظر آئے گی کہ کس طرح ایکٹیولی کام کر رہی ہے. اور ہم لوگ یقین کریں, مجھے اب لگتا ہے آپ کی یہ باتیں سن کر کہ 2030 کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ بھی ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ بہت جلد. سر, جب بات کرتے ہیں پانی کی, آپ نے پانی کی بات کی تھی, میں نے کہا اس پہ ایک میرا کنسرن ہے, کیا آئندہ آنے والے سالوں میں اگر چلیں کیپنگ دس آن دی ادر سائڈ, ایک میجر فیکٹر ہے پانی کا, کیا آئندہ آنے والے عرصوں میں ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ممکن ہے جو حالات اس وقت چل رہے گلوبل وارمنگ کے, کہ پانی نہ ہو, پانی ختم ہو جائے؟ خدا نہ خواستہ, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بلکہ ڈفرینٹ اس حوالے سے تھیریز ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ورلڈ وار 3 ہوگی تو وہ واٹر کے اوپر ہوگی, پانی کے اوپر ہوگی. یہ ایک مطلب جسٹ فوڈ فار تھاٹ میں نے آپ کو ایک وہ بات کی ہے. تو بالکل ایسا ہے کیونکہ پانی ہمارے پاس جو ہے اس کے میٹھے پانی کے جو ہم بات کرتے ہیں, فریش واٹر کے ذخائر بہت لمیٹیڈ ہیں. سمندر تو بہت بڑا ہے, پوری دنیا میں بہت آپ دیکھیں سمندر کا پانی ہے, بٹ وہ پانی قابل استعمال نہیں ہوتا. ہمیں جو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے فریش واٹر فرام ریورز اینڈ لیکس, اور وہ ہمارے پاس پاکستان کی اگر ہم بات کریں, لاہور پہ ایک وقت میں 70 فٹ پہ پانی ملتا تھا, پھر لاہور پہ پانی ملتا تھا 200 فٹ پہ. اس وقت آپ لاہور میں اگر آپ کو فریش واٹر چاہیے تو آپ کو 700 فٹ تک کنواں جو ہے وہ آپ کو ڈگ کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ڈگ اے ویل اپ ٹو 700 فیٹ, اینڈ دیٹس الارمنگ. ہمارے پاس پانی کم ہے. راوی آپ دیکھ لیں, وہ ایک اب اس وقت راوی کا ایک نالا بن چکا ہے انفارچونیٹلی. سو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمیں پانی کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. اور آج کل اگین جو میں بات کروں گا, واسا از ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب. جو اخباروں میں آج کل ایڈ آ رہے ہیں کہ پانی کا ضائع مت کریں, بے جا استعمال مت کریں, فضول خرچ مت کریں پانی کو, یعنی اسراف سے استعمال مت کریں پانی کو. اور اس کے بعد انہوں نے جو پابندی لگائی ہے کہ آپ گھروں میں کاریں نہیں دھو سکتے, آپ گھروں میں بیجا پانی کا استعمال نہیں کر سکتے. تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ پروگرامز ہوتے ہیں, مارننگ شوز ہوتے ہیں, خواتین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, بٹ جو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو بالکل نگلیکٹ ہوتی ہیں. ہمارے اکثر گھروں میں نے نوٹ کیا ہے کہ کام والی آتی ہے صفائی کرتے ہیں, ہر دوسرے دن وہ اٹھاتی ہے پائپ اور وہ سین دھو دیتی ہے, یا وہ جب برتن دھوتے ہیں وہ پائپ کھولتے ہیں, ٹوٹی کھلتی ہے اور وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہمیں گھروں سے انیشیٹو لینا کہ پانی کا بیجا استعمال نہ کیا جائے. تو یہ بتائیے, جب بات کرتے ہیں پانی کی, اب پانی کا بیجا استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, کچھ حد تک ہم پانی بچا سکیں گے, لیکن سائنٹیفک طریقہ کیا ہے کہ اس کو اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو پانی کو ہم کس طرح سے وہ ریزرو کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو ایک بڑا الارمنگ اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بارشیں جو ہیں وہ بالکل ایبرپٹ ہو رہی ہیں, وچ مینس کہ ایک دم پانی نہیں ہے, بارشیں نہیں ہو رہی, خشک سالی ہو رہی ہے, اور پھر ایک دم اتنی بارش ہوتی ہے کہ ہر جگہ پانی پانی ہو جاتا ہے. جیسے ہم زالہ باری بھی ہو گئی اسلام آباد میں, اور آپ دیکھ لیں کہ اٹس اگین الارمنگ سچویشن. اور اس سے پہلے اسلام آباد میں گرمی تھی, اور ایک طرف اسلام آباد میں زالہ باری ہو رہی ہے, اور پنجاب کے بہت سے علاقوں میں تو ہیٹ ویو چل رہی ہے, اور دوسری طرف تباہی مچ گئی ہے. تو مطلب یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ اسی طرح میں کراچی میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ سب کو کہ کراچی میں ایک وقت میں ہیٹ ویو میں ہمارے پاس تقریباً 2000 بندے جو تھے وہ لقمہ اجل بن گئے, اور اسی طرح کراچی میں بارش ہوئی اور 19 لوگوں نے اپنی جان جو ہے وہ گنوا دی بارش کے نتیجے میں. تو 19 لوگ بارش سے جا رہے ہیں اور ہیٹ ویو سے 2000 بندہ جا رہا ہے. تو دیٹ از الارمنگ. دونوں ایکسٹریمز, دونوں گرافز جو ایکسٹریم پر ہے, ایک یا تو بہت ٹھنڈ ہے, یا تو بہت گرمی ہے, یا تو بارشیں ہو رہی ہے, یا تو بالکل نہیں ہو رہی. اور بالکل یہ بات بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو اس وقت اگر ہم بات کریں سائنٹیفکلی تو ہمیں بالکل چھوٹے ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ڈیمز آر یو کین سی اٹس اے میٹر آف آور سروائیول. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ چیز ہے اگین جو گورنمنٹ کا میں کہوں گا, گورنمنٹ نے جو ریچارج ویلز بنائے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں رین واٹر ہارویسٹنگ کرنی ہوگی. بارش کا پانی جب بھی ہوتا ہے ہم کوشش کریں کہ بارش کا پانی ضائع مت ہو, بارش کے پانی کو اسٹور کریں. لوگ اپنے گھروں پہ بنا سکتے ہیں ٹینکس جس پہ وہ اسٹور کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے اس وقت مار روڈ کے اوپر, اس وقت اندرون لکشمی کے پاس انہوں نے بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا تھا وہاں ٹینکس بنا دیے ہیں کہ بارش جب ہو تو بارش کا سارا پانی ان ٹینکس میں اکٹھا ہو جائے اور بعد میں وہ پانی استعمال کیا جا سکے فار ڈفرینٹ پرپزز. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم رین واٹر ہارویسٹنگ یا ہمارے پاس ریچارج ویل جو ہیں گورنمنٹ جو بنا رہی ہے وہ اچھا انیشیٹو ہے اس گورنمنٹ کا کہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر پہ بھی رین واٹر ہارویسٹنگ کریں. پانی ایک تو بچائیں
بچائیں, پانی کا بے دے کے استعمال نہ کریں, اور دوسرا اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو پانی کو ریسٹور کریں اور اس کو پرزرو کریں تاکہ آپ اس کو بعد میں استعمال کر سکیں. زبردست آئیڈیا. اور آپ نے بات کی ڈیمز کی بھی, کہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز کی اب پاکستان میں, پنجاب میں, بلکہ باقی تمام صوبوں میں بھی ضرورت ہے, ورنہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پانی کی کتنی قلت ہے, کہ جس طرح ہم لوگ بجلی کا سنتے تھے یا گیس کا سنتے ہیں, بلکہ گیس تو اب گھروں میں آتی نہیں ہے, تو یہ نہ ہو کہ کسی دن ہم یہ سنتے ہو کہ ہاں پانی بھی ایک وقتوں میں ہوتا تھا. نہیں, پانی کی اگر مثال دیں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لاہور میں بہت خوش قسمت ہیں, پانی کی اہمیت پوچھنی ہے تو کراچی والوں سے جا کے پوچھیں, جہاں پہ ٹینکر آتے ہیں پانی کے, اور دے پے فار دا ٹینکر, اور اس کے بعد اگر وہ خدا نہ خواستہ استعمال کر دیں پانی تو پھر ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آپ ٹینکر پانی لے کر آئے گا تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. سو مطلب میں کہتا ہوں لاہور والے تو بہت خوش قسمت ہیں, ایون باقی پنجاب والے تو ہمیں پانی کا پانی جو ہے وہ ایک نعمت ہے, اور نعمت کو ہمیں کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے, ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ قدر کرنی چاہیے. سر موونگ آن سے بات کرتے ہیں, ہم نے اسلام آباد کو بھی ٹچ کیا کہ آخر لاہور میں آپ دیکھیں ہیٹ ویو چل رہی ہے, وہاں پر زیادہ بارش سے ایون کہ تباہی مچ گئی. اب آئندہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پہ 4 موسم ہوتے ہیں, لیکن اب مجھے لگتا ہے وہ 4 موسموں سے آہستہ آہستہ ہم 2 موسموں پہ آ گئے ہیں. سردیاں جو ہے وہ ہارڈلی 2 مہینے کی رہ گئی ہیں, اور باقی پورا سال تو ہم لوگ گرمی, ہبس اور ہیٹ ویو کا شکار رہتے ہیں. آئندہ آنے والے وقتوں میں یا تو بارشیں اتنی ہوں گی یا تو بالکل نہیں ہوں گی. بالکل ایسے ہی آپ نے کہا. دیکھیں کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت سائنٹیفکلی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, وہ کلائمیٹ چینج ہے. پہلے ہم استعمال کرتے تھے گلوبل وارمنگ, اب یہ پورا اس وقت سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے وہ ایگری کر چکی ہے کہ اٹس ناٹ گلوبل وارمنگ, اٹس کلائمیٹ چینج, بیکاز دیر ول بی گلوبل وارمنگ اینڈ دیر ول بی گلوبل کولنگ. Now this is very important کہ یہی بالکل پرابلم ہے کلائمیٹ چینج کا جو اس وقت ہو رہا ہے, کہ یا تو بالکل بارشیں نہیں ہوں گی, بالکل خشک سالی ہو جائے گی, اور یا پھر اتنی بارشیں ہوں گی کہ ہر جگہ پانی ہوگا اور پھر سیلاب آ جائیں گے, اور فلڈز آر ناؤ ریگولر فینومینا. 2010 میں فلڈ آئے, 2022 میں فلڈ آئے, اب اگر خدا نہ خواستہ 25 میں اس وقت جو اس طرح ہیٹ ویو جاری ہے بہت خطرناک, ہمارے پاس پیشن گوئی ہیں کہ اگر اسی طرح ہیٹ ویو کنٹینیو ہوئی تو بہت زیادہ ہمارے پاس ایویپوریشن ہوگی, اور خدا نہ خواستہ کہ اگر ہمیں مونسون میں بارشیں بہت زیادہ ہو گئیں تو پھر فلڈ آ سکتے ہیں. یعنی کہ اس سال امکان ہے کہ اگر ہیٹ ویو اسی طرح ہی برقرار رہی تو وہ ہم لوگ تو ہمارے پاس بہت زیادہ پانی بخارات بنیں گے, بہت زیادہ پریسیپیٹیشن ہوگی, ایویپوریشن بہت زیادہ ہوگی, اور پھر مونسون میں جا کے بارشیں بہت زیادہ ہونے, فلڈس کے چانسز بہت زیادہ بن سکتے ہیں. دیٹ از اگین الارمنگ سچویشن. اور دوسری طرف یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح ہیٹ ویو مطلب مثال کے طور پہ کنٹینیو ہوتی ہے اور نہیں رکتی تو بارشیں اور فلڈ کے چانسز ہیں, اور پھر ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے, ان نقصانات کو دیکھنا پڑے گا جو فلڈ کے نتیجے میں جو لوگ بے گھر ہوں گے, جو بیماریاں آئیں گی, جو ہیلتھ پہ آپ کا جو آپ کے پیسے خرچ ہوں گے. تو جب بھی فلڈ آتا ہے تو فلڈ از اے ویری مطلب کلائمیٹ چینج از سو مچ ڈیزاسٹرس کہ آپ کی ہیلتھ, آپ کی اکانومی, آپ کا انفراسٹرکچر ڈیمیجز ایوری تھنگ, آپ کی ایجوکیشن. بچے بے گھر جب ہوتے ہیں تو وہ اسکول ایجوکیشن سے بھی چلے جاتے ہیں, اور اٹس الارمنگ سچویشن, اٹس ویری الارمنگ سچویشن. ہیٹ ویو کی بات کر رہے ہیں ہم, اس کو کیسا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایک کچھ تھیریز یہ بھی ہے, جیسے لوگوں نے سولر پینل سٹارٹ کر دیا اپنی چھتوں پہ لگانا, لیکن ہائبرڈ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا شروع ہو گیا, بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہترین طریقہ ہے. لیکن اب ایک تھیری یہ بھی کہتی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ سولر پینلز لگانے کی وجہ سے تو ہیٹ زیادہ ہو رہی ہے, ہیٹ ویو تو زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے. کیا اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا, اینڈ اٹس اے ویری کامن لیمن کویشچن. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے چھت پہ لگا دیے پینل, اور پینل جو ہیں وہ ہیٹ کو ایبزارب کر رہے ہیں. دیکھیے سورج کی روشنی جو ہے نا, ایک وقت دن میں جب نکل رہا ہے سورج تو وہ جتنی دیر بھی ہے وہ روشنی سب چیزوں پہ پڑ رہی ہے. آپ اس روشنی کو ایبزارب کر کے بجلی بنا لیں, یا اس روشنی کو آپ ضائع کر دیں مثال کے طور پہ, تو کوئی بھی ڈارک سرفیس اگر ہے تو وہ ایبزارب کرے گی. پلانٹس بھی ایبزارب کرتے ہیں, لیکن زیادہ پودے لگانے سے ہیٹ بڑھتی نہیں ہے, زیادہ پودے لگانے سے ہیٹ کم ہوتی ہے. آپ نے جو آپ نے جب سولر پینل انسٹال کیے, اس سے ہوتا یہ کہ سولر پینل اس ہیٹ کو ایبزارب کرتے ہیں, اینڈ دے ایبزارب اینڈ دے پروڈیوس الیکٹریسٹی. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کو ایسے کوئی مقناطیس بن گیا اور وہ سورج سے زیادہ روشنی کھینچ رہی ہیں, یا سورج سے زیادہ لائٹ لے کے اور اس کی انٹینسٹی کو انٹینسیفائی کر دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں وہ ہوتا سیف ٹو یوز بیکاز دے آر یوزنگ دا لائٹ اینڈ یو آر میکنگ اٹ انٹو الیکٹریسٹی. ہم لائٹ انرجی کو الیکٹرک انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں, اور ہم اس سے بجلی بنا کے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں آپ کے سولر پینل, تو لگتا ایسے ہے کہ بہت زیادہ ہیٹ کنسنٹریٹ ہو گئی ہے, لیکن وہ ہیٹ کو ایبزارب کر رہے ہیں, اور ایبزارب کر کے یوز کر رہے ہیں. اس سے ایسا نہیں ہے کہ ان کی کنسنٹریشن سے آپ کے پورے شہر کا جو ہے ٹمپریچر بڑھ گیا, یا اس پورے علاقے کا ایریا ٹمپریچر بڑھ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہیٹ ویو میں کوئی ہم کہہ سکتے کہ ہیٹ ویو از اے نیچرل فینومینا. وہ آپ کا جو ہیٹ ویو میں ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ جو آپ نے بڑھا دی, آپ نے پولوشن بہت زیادہ کر دی, اس کے نتیجے میں ہیٹ ویو ہے, اس کے نتیجے میں کلائمیٹ چینج ہے, جو کہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ کی بڑھنے کی وجہ سے, گرین ہاؤس گیسز کی لیئر کی بڑھنے کی وجہ سے آپ کی جو ہیٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے, وہ آپ کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ گیا, بیکاز مور
carbon dioxide, more greenhouse gases, more absorption of the heat and more retention of the heat. ٹھیک ہو گیا سر. ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, ہم نے جرنلسٹک سوسائٹی کی بھی بات کر لی اس حوالے سے, انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے اور کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ ایشوز کے حوالے سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ فی الحال تو ہم اویئرنیس پھیلا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا یہ پیغام جگہ جگہ کونوں کونوں تک جائے, جو بھی سن لے. سوشل میڈیا کے تھرو ہم ان کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ کنیکٹ ہو کے کس طرح سے کچھ ہم ایسے پیرامیٹرز لے سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم کچھ اقدامات اٹھا سکیں. بہت امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا, اور میں پہلے تو اگین اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اگین RNN نیوز کا کہ دس از ویری گڈ کہ آپ نے ان ایشوز کے اوپر بات رکھی ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے, کلائمیٹ چینج از اے مین اسٹریم ایشو, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن بہت ہی کم میں نے چینلز دیکھے ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا آپ کے اس چینل کو, دیٹس فینٹاسٹک واٹ دے آر ڈوئنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی سوشل میڈیا جو ہے اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. آج کل ایک بچے جو ہیں وہ اخبار نہیں پڑھتے, بچے جو ہیں وہ ٹی وی نہیں دیکھتے, بٹ ایوری ون ہیز فیس بک, ہیز ٹویٹر, ہیز انسٹا, ہیز اسنیپ چیٹ. سو پاور آف سوشل میڈیا از نون, مطلب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر ان ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم انوائرمنٹ فرینڈلی رویہ اپنا سکتے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ سب کو, دیر آر آلویز ٹو تھنگس, ایدر یو آر پارٹ آف دا پرابلم اور یو آر پارٹ آف دا سولوشن, اینڈ اف یو آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن یو آر پارٹ آف دا پرابلم. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ماحول دوست رویہ اپنا رہے ہیں, کیا ہم کلائمیٹ اویئرنیس کا حصہ ہیں, کیا ہم ان ماحول کو پلوٹ کر رہے ہیں یا ماحول کو پولوشن سے بچا رہے ہیں. سو اگر ہم پارٹ آف دا سولوشن ہیں وچ مینس ایون اٹس اے اسمال اسٹیپ, دین وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اور اگر ہم اویئرنیس نہیں دے رہے, ہم جو ہے میڈیا پہ بات نہیں کر رہے, ہم لوگوں کو پولوشن کے نقصانات کا نہیں بتا رہے, کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کے نقصانات کا نہیں بتا رہے, تو دس مینس وی آر پارٹ آف دا پرابلم, وی آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. تو سوشل میڈیا کا بہت بڑا اہم رول ہے کہ ہمیں کمپینس کرنی ہے, ہمیں ایسے پروگرامز رن کرنے ہیں, ہمیں لوگوں کو یہاں پہ بتانا ہے آ کے کہ کلائمیٹ کے حوالے سے. مثال کے طور پہ پاکستان کے بہت سے بچے ایسے ہیں, بہت سے یوتھ ایسی ہے جو کہ گلوبل فورمز پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہے, جو کہ UN کانفرنسز پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہے, جو کلائمیٹ چیمپئنز ہیں, کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں. ہمیں ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں اور یہ اویئرنیس لے رہے ہیں, اور یہ صرف اپنے لیے کام نہیں کر رہے. کیونکہ اف یو آر ورکنگ فار کلائمیٹ اینڈ یو ورکنگ فار انوائرمنٹ, یو آر ناٹ ورکنگ فار یور سیلف, یو آر ورکنگ فار دا نیکسٹ جنریشن آف پاکستان, فار دا یوتھ آف پاکستان اینڈ فار دا فیوچر آف پاکستان. سر 22 اپریل کو ارتھ ڈے منایا جاتا ہے. اس سال بھی ایک نئی تھیم کے ساتھ ارتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. جو نئی تھیم ہے وہ ہے آر پاور آر پلینٹ. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ لاسٹ ایئر جو تھیم تھی اس سے یہ منفرد ہے, اس بار ہم کیا سیکھیں گے اور ہم نے اگلے 12 مہینے کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, کیا تیاری اور کیا اقدامات اٹھانے ہیں؟ اگین جب بات کرتے ہیں انوائرمنٹل چینج کی, کلائمیٹ چینج کی. پچھلے سال تھیم ہمارا تھا پلاسٹک ورسز پلانٹ, فوکس تھا پلاسٹک کو کم کرنے کے اوپر. اور آپ دیکھیں گے گورنمنٹ نے پلاسٹک پہ بین بھی کر دیا. ہماری اگر بات کریں پاکستان میں اور انٹرنیشنل بھی پلاسٹک پہ بہت زیادہ اویئرنیس ہوئی لوگوں کی. اس سال جو ہمارا تھیم ہے وہ ہے آور پاور آور پلانٹ, وچ مینس ہمیں رینیوبل انرجی پہ جانا ہے. ہم نے جو پاور لینی ہے, ہم نے جو بھی انرجی حاصل کرنی ہے, وہ کوشش کریں ہم سولر سے کریں, ونڈ سے کریں, ہائیڈل سے کریں, بیکاز اس وقت ہمیں نیٹ زیرو کی طرف جانا ہے. دنیا the world is moving towards net zero, which means we need to move towards net zero production of carbon dioxide, and that can only be achieved by moving towards renewable source of energy. تو ہمیں سولر کو پروموٹ کرنا ہے. گورنمنٹ نے اس وقت کافی اچھا انیشیٹو ہے. انفیکٹ سولر کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں جس طرح آپ نے بتایا. نہیں, اس کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں. سولر کی پاور اس وقت بھی پرائسز کافی کم ہو چکی ہیں. سولر کی پرائسز تو کافی کم ہو چکی ہیں. ہائیڈل ہمیں چھوٹی چھوٹی ڈیم بنانے کی ضرورت ہے, ونڈ کوریڈورز بنانے کی ضرورت ہے. سندھ میں تو کافی کام ہو رہا ہے. پانی کو ریسٹور کرنے کی بھی ضرورت ہے, پانی کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. سو اس سال ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آور پاور آور پلانٹ, وی نیڈ ٹو موو ٹوورڈز رینیوبل انرجی. اور ایک چیز میں بڑا امپورٹنٹ فوکس کروں, الیکٹرک وہیکلز آر نیڈ آف دا ٹائم. ہمیں موو کرنا ہے ای وہیکلس کی طرح, بٹ الیکٹرک وہیکلز آر سسٹینیبل وین وی آر گیٹنگ الیکٹریسٹی فرام سولر, ہائیڈل اور ونڈ. Electricity is not good if you are taking it from the conventional coal سے, گیس سے. اور اگر ہم بجلی لے رہے ہیں کول گیس سے اور پھر ہم الیکٹرک کار چارج کر رہے ہیں, نقصان is of no use. سو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کل, بلکہ میں نے دیکھا ہے کئی گھروں میں لوگوں نے, بلکہ میرا تو تعلق اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ انہوں نے الیکٹرک بائکس لی ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ سر ہمارے گھر میں سولر پاور ہے, سولر ہمارے پاس پینلز ہیں, ہم اس سے چارج کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں دیٹس ایبسلیوٹلی کہ ناؤ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا انوائرمنٹ. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ الیکٹرسٹی کی جب بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کو کنونشنل طریقے سے استعمال نہیں کرنا, بلکہ اب ہائبرڈ ٹیکنالوجی کی طرف ہم نے جانا ہے اور کم سے کم استعمال کیا جائے پانی کا, پانی کو ریسٹور بھی کیا جائے. جب آپ دیکھتے ہیں تیز بارشیں ہو رہی ہیں تو پانی کو ریسٹور کریں, بجلی کا کم سے کم استعمال کریں, ہائبرڈ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. لیکن
اپنے ساتھ بھی ایمانداری سے چلیں کہ آپ نے خود سے اپنے انوائرمنٹ کو کس طرح صاف رکھنا ہے اور کس طرح سے ان ایشو سے بچ کے رہنا تاکہ آپ ایک بہترین ترقی یافتہ ملک میں رہ سکیں. سو بیفور وی ریپ اپ دس سیشن, مجھے یہ بتائیے کوئی کلوزنگ ریمارکس آپ دینا چاہتے ہیں اس پورے ٹاپک کے حوالے سے, انوائرمنٹل ایشوز, کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ. بہت شکریہ بشرا, تھینک یو. سب سے پہلے ہمیشہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں سے ہر بندے نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. کوشش کریں کہ آلویز بی پارٹ آف دا سولوشن اینڈ ناٹ بی پارٹ آف دا پرابلم. اپنے حصے کا پودا لگائیں, کوشش کریں کہ اپنے حصے کی آلودگی جو ہے اس سے آپ بچ سکیں. اپنے حصے کا پانی سیو کریں, پانی ضائع مت کریں, کیونکہ آپ کا انڈیویجول اسٹیپ جو ہے وہ کلیکٹیو اسٹیپ بنتا ہے, اور کلیکٹیو اسٹیپ جو ہے وہ ہمارے ملک کو بچا سکتا ہے, وہ ہمارے ملک کو سنوار سکتا ہے. سو آئیں ہم سب مل کے کام کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں. لیٹ اس آل پلان فار Pakistan, let us all work for Pakistan. Pakistan Zindabad. Thank you so much for being here and casting light when we talk about environmental issues, climate change and global warming. Together we can do anything. Together we can achieve anything. Thank you guys. Stay tuned. Till then, we meet for another session. Bye-bye.